माण्हू सभु न सोना सभु न हंज के माण्हू मंज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज आज रिटायर हो रहे हैं। यानी कोई 3 दहाइयों से ऊपर मेरा सफ़र है। लोगों से ही कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ, मीडिया पर्सन से भी कहता हूँ कि कितनी कामयाबी रही कितनी नाकामी रही, ये आप फैसला कर सकते तो इनकी ये चीज़ जो है, जो नरम मिजाजी है, वो हमेशा याद रहेगी। ये वाहिद चीफ मेट होंगे जो हर आदमी को पर्सनल नाम से भी जानते हैं। छोटों से तो ज़्यादा ही उनको जो है उनका ख्याल करते थे। रहा था कि एक आपके घर की फैमिली है, एक आपके ऑफिस की कुलीग्स की फैमिली है, एक आप लोग हैं मीडिया और सारे दोस्त अहबाब जिनसे हमारा इंटरेक्शन है, तो एक ये फैमिली है। अल्लाह ताला साहब को खुश रखे जहाँ भी हों। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज आज जो है 7 फरवरी 2025 जो है आज उनकी आखिरी दिन है ड्यूटी का। आज वो रिटायर हो रहे हैं और हमने सोचा कि आज जो है उनसे बात की जाए कि उनका जो ये अरसा है मौसम खबरें देते थे किस तरह से गुजरा। उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लोग तनकीद भी करते हैं। कभी अगर वो पेशन गोई करते थे कि आज बारिश होगी, अगर नहीं आती थी तो फिर काफ़ी रिएक्शन जो है शहरियों का, आवाम का जो है वो देखने को मिलता था। सरदार सरफराज आज रिटायर हो रहे हैं, इनके क्या जज्बात हैं। सरदार साहब के बारे में अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि सरदार साहब कैसे आदमी थे, तो हमने जो भी, क्योंकि हमारा तो इनसे दिन 24 घंटे का वास्ता, किसी वक्त भी इनको कॉल कर लें या दफ्तर में आ जाएं। कभी जो है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं भाई आज जो है इस पर बात नहीं हो सकती। हमेशा से जब भी हम, बल्कि मैं तो घर तक भी गया हूँ छुट्टी के रोज़, वहाँ पर भी जो है अगर कोई मौसम के हवाले से कोई ऐसी खबर है जो इनसे बात करनी है तो वहाँ भी इन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज आपका आखिरी रोज़ है, क्या आपके जज्बात क्या हैं आज? अब दिल क्या कह रहा है आपका? देखें, ज़ाहिर है ये तो एक ट्रेंड है, एक दस्तूर है कि आपने एक दिन किसी जगह पर आते हैं और फिर एक दिन आपको छोड़नी होती है वो जगह, ज़ाहिर है। तो जज्बात तो मिले जुले हैं, ज़ाहिर है बहुत एक तरह से साल से, यानी कोई 3 दहाइयों से ऊपर मेरा सफ़र है। 34 साल से ऊपर, 34 साल 8 माह तकरीबन, या इससे भी कुछ दिन ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। मेरी टीम ख़ासकर एक तरह से सब का मुझे सपोर्ट रही, उनका तावन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी ये कि मिलजुल कर हम सब काम करते थे। तो कोई ऐसी, मतलब ज़ाहिर है इतना लंबा, इतना तवील आपका साथ हो साथियों के साथ, तो जाते हुए एक तरह से वो तो होता है, एहसास, जज्बात होते हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि काम अपनी तरफ से कोशिश की हमेशा। अब हमारा जो फील्ड है ना, बेसिकली ये बड़ी कम्प्लेक्स सी फील्ड है, यानी वेदर फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन और क्लाइमेट, और फिर ख़ासकर क्लाइमेट जो चेंज हो रही है उसके पेशे, उस सिनेरियो में ना और मुश्किल हो गया ये काम। तो इस साइंस के बारे में एक तरह से लोगों का ये था कि आम लोग ये समझते हैं कि जैसे मैथमेटिकल साइंस है, जैसे फ़िज़िकल साइंस होती है, 2 + 2 हमेशा 4 होते हैं और उस वैसे ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, इसमें आपकी प्रिडिक्शन कुछ वक्त में बिल्कुल गलत हो जाती हैं, तो कुछ मेरी नज़र में तो प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है इम्कान, मतलब जाहिर किया जाता है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। लेकिन ज़्यादातर जो है वही होता था जो प्रिडिक्शन की जाती थी। लेकिन कभी कभार वो चीज़ नहीं हो पाती थी और फिर जो है क्या तनकीद होती थी, उस वक्त कोई जज्बात को ठेस पहुंचती थी आपकी, मायूस होते थे, क्या करते थे, या और मोटिवेशन मिलती थी आपको तनकीद से? नहीं, जो आपने आखिरी बात कही ना, ये होता था कि मेरा एटीट्यूड यही होता था कि मोटिवेशन मिलती थी उससे, क्योंकि तनकीद आप पे होती है ना, अगर तनकीद बराए इस्लाह हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसी से इंसान सीखता है। तो कोशिश हमेशा यही होती थी कि अगर कोई प्रेडिक्शन हमने की है तो वो सही नहीं बैठी तो उसकी वजह क्या थी, उसके बाद में फिर रीज़निंग ढूंढते थे, फिर दूसरे दिन आके या उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन उसका एक तरह से ना सॉर्ट ऑफ पोस्टमार्टम करता था, मैं ख़ुद करता था, साथियों को भी कहता था कि आप देखें कि क्या चीज़ गलत हुई है। तो उसमें कोई हमने कभी तनकीद को ना उस तरह से नहीं लिया, नेगेटिव नहीं लिया, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि वो अब जहाँ तक उसकी इस्लाह हो सकती थी, फिर अगले एपिसोड में, अगले उसमें करते थे, उसकी इस्लाह करते थे, और इस तरह से ही इम्प्रूवमेंट आती है चीज़ों में। ज़ाहिर है कि आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। और ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि ये फील्ड इस तरह की है कि इसमें
100% ایکوریٹ کوئی چیز بھی کہیں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے، اس میں ایٹماسفیرک کنڈیشنز ایک سرٹن وقت پہ کچھ ہیں، اور آگے آپ فورسی کرتے ہیں کہ جی 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد یہ کنڈیشن چینج ہو کر یہ ہو جائیں گی، تو آپ کی توقع سے بعض اوقات وہ کنڈیشنز کم چینج ہوتی ہیں، بعض اوقات زیادہ تیزی سے چینج ہو جاتی ہیں، تو اس باعث جو ہے نا اس وجہ سے اس میں کمی رہ جاتی تھی، تو اس میں مطلب اس کو مثبت لینا چاہیے کہ اس میں روم آف امپرومنٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے میں نے ہمیشہ اسی طرح سے لیا ہے کہ کبھی اس سے میں وہ نہیں کیا، ایک طرح سے نا اس کو نیگیٹو نہیں لیا، اللہ کا شکر ہے، اور پازیٹیو لے کے اس کو پھر ہم امپروو کرتے رہے چیزیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 سال ہو گئے مجھے تقریباً اس سیٹ پر، تو یعنی جون 2019 میں نے چیف میٹ کی سیٹ پہ آیا تھا، اور اس کے بعد میڈیا سے ہینڈلنگ شروع ہوئی، تو میڈیا اسپوکس مین پرسن کی حیثیت سے تو آپ نے خود فیل کیا ہوگا، میں تو لوگوں سے ہی کہتا ہوں، عام لوگوں سے بھی کہتا ہوں، میڈیا پرسن سے بھی کہتا ہوں کہ کتنی کامیابی رہی کتنی ناکامی رہی یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، میں کوئی نہیں اس میں کر سکتا۔ نہیں، ہمارا فیصلہ تو بھائی صاف ہے، میں تو مطلب اس کی بات کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے کبھی ہمیں مطلب ریفیوز نہیں کیا، کوئی نہ تو ٹائم کا آپ نے کوئی ہمارے کو پابندی لگائی کہ یار اس وقت مجھے کال نہیں کرنا، جب بھی ہم نے کال کیا آپ نے وہ کیا، یہ تو جذبات میں بتا بھی چکا ہوں آپ کے، اس سے کوئی شکایت نہیں آپ سے، ٹھیک ہے۔ مطلب کبھی میڈیا میں بھی ظاہر ہے جب پریڈکشن صحیح نہیں ہوتی وہاں سے بھی تنقید لوگ تو کرتے تھے، میڈیا سے بھی ہوتی ہے، اس پہ کچھ ہوتا تھا آپ کا ریئیکشن؟ نہیں میں نے بتایا نا کہ میں ہمیشہ مثبت ہی لیتا تھا اس کو، کوئی ایسا ویسے تو انسان ہے کچھ نہ کچھ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مطلب میڈیا پرسن ہو یا کوئی دوسرا آدمی ہو باہر سے جو آبزرور ہو، تو وہ کسی دوسرے بیک گراؤنڈ، اس کے ذہن میں ایک اور بیک گراؤنڈ ہے، اس سے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں دوسرا بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے تھے چیزوں کو، تو یہ چیز میرے ہمیشہ رہی ہے، اور میں جیسے کہتے ہیں نا اپنے سٹاف کے ساتھ بھی اپنے کولیگ کے ساتھ بھی میں ہمیشہ سے میرا ایٹیچیوڈ یہی رہا ہے کہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے نا وہ کسی اپنے پس منظر کے ساتھ کر رہا ہے بات، اور وہ تنقید ہو رہی ہے تو بھی پس منظر کے ساتھ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے ہماری پریڈکشن کو اس نے سمجھا کہ جی یہ چیز ہونی ہی ہونی ہے، حالانکہ وہ فورکاسٹ ہوتی ہے، فورکاسٹ پریڈکشن ہوتی ہے، اس میں امکان ظاہر کیا جاتا ہے، اب اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ جائیں گے جی امکان کتنا ہے، 90% ہے، 70% ہے، 50% ہے، 30% ہے، تو اب یہ کلائمیٹ چینج کی اصل میں سینیریو میں نا یہ چیز بھی ہو گئی ہے کہ آپ کو اب آگے چل کے ہو سکتا ہے یہ چیز ہو بھی جائے، اور اصل میں کام کا رش اتنا ہوتا ہے کہ پھر آپ ہر چیز اس طرح سے نا مینشن نہیں کر سکتے، یعنی اس کے ساتھ سرٹینٹی یا انسرٹینٹی کی ریشو بھی دی جانی چاہیے کہ یہ فورکاسٹ یا پریڈکشن جا رہی ہے ہم کر رہے ہیں تو اس کے اتنے % چانسز ہیں، اتنے % نہیں ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ عام لوگ جو عام پبلک ہوتی ہے وہ اتنی باریکیوں میں ظاہر ان کے لیے نہیں ہوتا، اس میں بہت ایک طرح سے نا اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارا جو فیسلٹیز ہیں اگر اچھی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود مطلب اس طرح سے لے کے چلنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، مطلب آپ نے کس طرح سے مطلب مینیج کی چیزیں یہ؟ دیکھیں اب تو کافی چیزیں ایک طرح سے نا نیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی آپ کی جیسے جیسے امپروو ہو رہی ہے تو اس میں بھی اب جتنا آپ کے پاس نا ہائی پرفارمنس کمپیوٹرز اگر ہوں اور آپ دنیا بھر کا ڈیٹا ٹائملی آپ کو مل جائے، اس کو آپ پروسیس کر سکیں، کمپیوٹر کے ذریعے تیزی سے پروسیس ہوتا ہے ظاہر ہے، اور وہ پھر اور اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو بیسک چیز ہے وہ نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس جو ہیں یا آبزرویشن پوائنٹس ہیں، جیسے پاکستان پورے کے اگینسٹ ہمارے پاس 110 ڈیٹا پوائنٹس ہیں یا آبزرویٹریز ہیں، تو اب آئیڈیلی ہر 30 سے 50 کلومیٹر پر ایک ڈیٹا پوائنٹ یا سینٹر ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یعنی پورے پاکستان کا تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے، تو اس کو آپ ہر 50 کلومیٹر پر کریں تو کتنے، یہ تو 1000 میں بن جائیں گے، اتنے نمبر آف اسٹیشنز ہوں گے آپ کے پاس، اور پھر ڈیٹا ایکوریٹ آئے گا تو پھر ایک طرح سے اور امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ یعنی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس آپ بڑھائیں، پھر یہ کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ جائے، اس میں ہائی پرفارمنس کمپیوٹرز ہوں۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، یعنی ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ کی مدد سے، کہ اس وقت اگر وہ ہائی پرفارمنس کمپیوٹرز مطلب ان کی سپیڈ کم ہے تو اس کو بڑھایا جائے، اس کو یعنی کوئی 10 گنا زیادہ کرنے کا ہے پروجیکٹ۔ اسی طرح سے ڈیٹا پوائنٹس بڑھانے کی ایک ہے کہ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن کوئی اس وقت پہلے فیز میں کوئی 100-150 لگیں گے، اوور آل 300 یا 400 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز ہیں ایک پروجیکٹ میں۔ پھر دوسرا ہمارا ناردرن ایریاز میں گلاف کا پروجیکٹ ہے، تو یہ مل کر آئندہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 5-7 سالوں میں یہ 500 سے 600 ڈیٹا پوائنٹس انشاءاللہ بڑھ جائیں گے،
تو اس میں پھر اور امپروومنٹ آئے گی اس میں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں, مطلب اس فیلڈ میں آپ آئے تھے پہلے سے سوچا ہوا تھا یا پھر کس طرح سے آئے تھے آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے, مطلب آپ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں سوچا تو ایز سچ نہیں تھا. ظاہر ہے آپ جب گریجویشن کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, میں نے ایم ایس سی فزکس جب کیا تھا 1988 میں, تو اس وقت ماسٹرز کرنے کے بعد جہاں بھی جاب نظر آتی تھی تو اپلائی کرتے تھے. اور پہلے میں نے کالج میں ایک ڈگری کالج میں لیکچرشپ کی تھی کوئی 1.5 سال تقریباً, اور پھر اس طرف بھی اپلائی کیا تھا میٹ آفس میں, تو میٹرالوجسٹ کی جاب آئی تھی تو 17 گریڈ میں سلیکشن ہو گئی, تو شروع کیا یہ کام. تو بعد میں یہ فیلڈ اٹ سیلف اتنی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے کہ اس میں بہت ایک طرح سے نا وائبرنٹ فیلڈ ہے, اور ہر روز نہیں تو ہر چند دنوں بعد, ہر ہفتے, ہر مہینے آپ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں, بشرطے کہ آپ میں سیکھنے کی لگن ہو. تو اس لحاظ سے یہ بہت زبردست فیلڈ ہے, بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے ایک طرح سے, کہ آپ نیچر کی یعنی چیزوں کو سمجھتے ہیں, اس کی ایٹماسفیرک موومنٹ اور یہ سب. تو الحمدللہ بہت انجوائے کیا اپنے کام کو. اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی سب سے یہ کہتا تھا کہ آپ کام کو بوجھ سمجھ کر نہ کریں. یہ تو ہر کسی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک سبق ہوتا ہے کہ جی آپ اگر کام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, گورنمنٹ نے آپ کو پے کر رہی ہے تو آپ نے صبح 8:30 بجے سے 5 بجے تک آپ نے ڈیوٹی تو کرنی ہے. تو آپ اگر برڈن سمجھ کر, بوجھ سمجھ کر کریں گے تو اس کا مزہ نہیں آتا. آپ انجوائے کر کے کریں گے, اس میں انوالو ہو کے کریں گے, تو پھر آپ سیکھتے بھی ہیں اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری کچھ اس طرح کی نیچر رہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی. تو سٹل آپ کو پتہ ہے کہ آدمی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, انسان بہت ایک طرح سے نا عاجز چیز ہوتی ہے. سیکھنے کا عمل تو جاری رہے گا ابھی بھی. سیکھنے کا عمل, بالکل سیکھنے کا عمل. میں ابھی بھی اپنے آپ کو کلائمیٹ کا اور میٹرالوجی کا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں, یا جو بھی مجھے ایکسپرٹ کہتا ہے میں کہتا ہوں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی بھی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. تو لیکن یہ انٹرسٹنگ فیلڈ رہی اور کام اچھا رہا, اللہ کا شکر ہے. ساتھ ہی میری ساری سروس کراچی میں گزری, تو جہاں جہاں بھی 3-4 مختلف سیکشنوں میں, اور اس میرا اوور آل پھر کراچی پورے کا انچارج پچھلے 5-6 سال سے چل رہا ہوں. تو سب ٹیم ورک تھا, بہت اچھی ٹیم ملی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں میٹ آفس میں ہمارے اس کمپلیکس میں جس سیکشن میں بھی آپ جائیں تو لوگ کام میں لگے ہوتے ہیں, اچھا ماحول ہے. تو ان سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اگر میرے کریڈٹ پہ کوئی کامیابی ہے تو یہ سب کا کریڈٹ ہے ایکچولی. اچھا کوئی شکوہ, کوئی شکایت کسی سے, یا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو کہ دل میں یار یہ میں کر نہیں پایا, کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں وہی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے. شکایت تو میں ویسے بھی بہت کم کرتا ہوں. تو وہ تو لگتا ہے مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے آپ بہت کم کرتے ہیں. مطلب لگتا ہے یا کرتے ہی نہیں, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں شکوہ کرتے ہوئے آپ کو. تو اصل میں دیکھیے شکوہ شکایت میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے کوشش کی اپنے تئیں پوری کوشش, اللہ کا شکر ہے کہ 100% دینے کی, اور دیا 100%. اور وہ الگ بات ہے کہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ کے بس میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. انسان کا اختیار بھی آپ کو پتہ ہے محدود ہوتا ہے. تو نو کمپلینٹ, نو گرج, نو شکوہ, کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے, سب صحیح رہا. ہاں یہ فیلڈ اس طرح کی ہے کہ یعنی جس سٹیج پہ میں ہوں یا جتنا کچھ میں سیکھ سکا ہوں, اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ مواقع اگر پہلے ملتے, یا ہم شروع سے ہی بہت اس طرح کی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, تو اور زیادہ سیکھ سکتے تھے, اور زیادہ اچھا کر سکتے تھے. یہ تو ہے, احساس ہے اس بات کا. اچھا آج آخری دن کس طرح سے گزر رہا ہے آپ کا یہاں پر, مطلب کیا کر رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ آج بھی موسم میں لگے ہوئے ہیں یا پھر کچھ اور ہے آج؟ دیکھیے موسم والے تو مجھے آپ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. تو صبح سے ہی آپ آئے, اس سے پہلے ایک دوسری ٹیم آئی میڈیا کی, اس سے پہلے اسکائپ پہ ایک دو نے لیا. صبح یہی ہوتا تھا کہ اب آن لائن کی سہولت ہو گئی ہے تو اسکائپ پہ لیتے تھے, 3-4 چینلز عموماً یہ ہوتا تھا. تو وہی چل رہا ہے ابھی, صبح سے یہی مصروفیت چل رہی ہے. پھر ظاہر ہے کہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہے تو ابھی نکلنے ہی والا تھا, اور آپ سے پھر ملاقات ہوئی کہ دوسری سب سیکشنوں میں جا کے ساتھیوں سے الوداعی ملاقات کرنی ہے. تو یہ ہے. چلیں جی, بالکل ہمیں تو انشاءاللہ یاد رہیں گے سردار سرفراز صاحب, کیونکہ بڑا گہرا تعلق رہا ہے. جس طرح سے ہم نے یہاں پر بات کی, جو ان کے کولیگس ہیں, جو آفس کے ان کے ماتحت کام کرنے والے, انتہائی زیادہ خوش, اور سب کا یہی کہنا ہے کہ سردار صاحب جو ہے ایک نرم دل اور دوست کی طرح جو ہے وہ افسر بن کے نہیں بلکہ دوست کی طرح انہوں نے کام کیا. میرا نام محمد کاشف ہے, میں ایز اے پروگرامر یہاں پہ کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور تقریباً 18 سال مجھے ہو گئے سروس پہ یہاں پہ کراچی اسٹیشن پہ.
تو سرفراز صاحب کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا، بہت شفیق تھے اور ہمیشہ ہمارے جیسے آفیسر کی طرح نہیں، ہمارے بڑوں کی طرح ہمیں ایڈوائس بھی دیتے تھے، مشورہ بھی دیتے تھے، اور جب بھی ہم ان کے پاس کوئی بھی کام لے کے آئیں تو انہوں نے ہمیں بغور سنا ہے اور ہمارے مسئلے کو حل کیا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ ان کا آنے والے دن بھی جو ہے وہ بہت اچھے گزریں۔ کیا ان کی کیا چیز یاد آئے گی آپ لوگوں کو؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے جو ان کا یاد آئے گی؟ ان کا جو نرم مزاج بہت اچھے ہیں اور بہت شفقت سے ہمارے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اور بالکل ایک کبھی کبھی تو بالکل ایک دوستانہ ماحول ہمیں لگتا تھا کہ اور کسی آفیسر میں ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا۔ تو ان کی یہ چیز جو ہے، جو نرم مزاجی ہے، وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ تقریباً مجھے یہاں پر کافی عرصہ ہو گیا، اور جتنے بھی چیف صاحب آئے ہیں بہت سارے چیف صاحب ہم نے بہت کام کیا ہے، لیکن جتنے شفقت، اور یہ واحد چیف میٹ ہوں گے جو ہر آدمی کو پرسنل نام سے بھی جانتے ہیں، تو بالکل ان کے، اور ہم کہیں پر بھی ملتے ہیں تو بہت ہی پیار محبت اور شفقت سے ہی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی ریٹائرمنٹ پر ان کے مزید کولیگ سے بات کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کہیں گے؟ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب کا آج لاسٹ ڈے ہے، کس طرح کے افسر تھے، کس طرح کے انسان ہیں، اور کیسا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ سر وہ انسان تو بہت بڑے انسان ہیں، بہت شریف النفس اور بہت نرم طبیعت کے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایک چھوٹے سے ملازم سے لے کے باقی بڑوں تک جو ہے، چھوٹوں سے تو زیادہ ہی ان کو جو ہے ان کا خیال کرتے تھے۔ تو میرا تو چونکہ ان کے ساتھ میں ان کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا تو زیادہ واسطہ رہتا تھا سارا دن، لیکن بہت ہی نرم اور بہت زبردست جو ہے فورکاسٹر، خاص طور پہ ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ میں جو فورکاسٹنگ کی سائیڈ ہے، یہ اس پہ تو روز کے بیسس پہ ہوتا ہے، تو اس میں تو بہت ہی زبردست ہے۔ آپ کے میڈیا والے ان کو پتہ ہی ہے، تو بہت زبردست ہے، اور کبھی ان سے کوئی بھی ناخوش نہیں ہوا، کسی کو کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے، بڑے نرم اور بہت اچھے طریقے سے، جیسے ہوتے ہیں نا گھر میں کوئی سمجھدار قسم کے جو ہوتے ہیں، اس طرح تھے، بالکل فیملی کی طرح رہے، بہت اچھا رہا۔ یاد کریں گے ان کو؟ بہت، کیا چیز یاد آئے گی؟ اچھا، بس ان کا روزانہ یاد تو رہیں گے، یہ دلوں میں سبھی کو رہیں گے، یہ کراچی کے تمام اسٹاف، ایک نہیں، کسی ایک کا معاملہ نہیں، سب لوگ یاد کریں گے۔ کیسے ہیں سردار صاحب؟ بہت اچھے ہیں، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سر بہت اچھے، ہمارے ساتھ تو بہت اچھا تعاون کیا صاحب نے، کبھی نہ ڈانٹا نہ ڈپٹ کیا، بہت اچھے تھے ہمارے ساتھ سرفراز صاحب، بہت یاد آئے گی ان کی آنے کے بعد۔ سر میں صاحب کا ڈرائیور ابھی سے تو نہیں۔ اچھا، آپ ڈرائیور ہیں؟ ہاں، ڈرائیور سے زیادہ پتہ چلتا ہے، ہاں رویہ سفر میں ہوتا ہے نا، سفر میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا کیسا ہے۔ آپ سے بتائیں۔ صاحب کا ڈرائیور ابھی سے نہیں، تقریباً TCWC کا پروجیکٹ تھا، وہیں سے لے کے صاحب کے ساتھ ہی ہوں، لیکن ماشاءاللہ جتنا صاحب ہمارا اچھا ہے، اللہ کرے ایسا بھی جو آنے والا ہو وہ بھی اتنا ہی اچھا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے جہاں بھی ہوں، مطلب ہماری دعائیں صاحب کے ساتھ۔ آمین آمین، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جذبات ہیں یہاں پر جو کام کرنے والے امیر حیدر صاحب، وہ امیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی جو ہے سردار صاحب کے جو ہیں کولیگ ہیں ساتھ کے، تو ان سے پوچھتے ہیں یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج آخری دن ہے جی، دیکھیں میرے پاس ان کے لیے کوئی کہتے ہیں نا انگریزی میں اسپیچ لیس ہوں، لفظ ہی نہیں ہیں جو ان کی میں شان میں بول سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور میری دعائیں ہیں ان جیسا مہربان آفیسر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اسپیچ لیس ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت مند رکھے، اور ہماری دعائیں ہیں۔ اور ایسا استاد پھر ہمیں بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ سیکھا کیا ان سے؟ ایک اچھی چیز کیا سیکھی سب سے اچھی؟ ان سے ہم نے جو سب سے زیادہ چیز سیکھی وہ ایک معاف کرنا، پیشنس، اور سب سے بڑی چیز انہوں نے اپنے 3 P's کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ سندھی کا ایک شعر ہے، کل بھی سر کو سنایا تھا، دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شاہ صاحب کا ہے، ماण्हू سب نہ سونا پکھی سب نہ ہنج، کہ ماण्हू منج اچے بو بہار۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! وہ ہے کہ جو بہار ایک تھے۔ ایک دفعہ اور شعر یہ، ماण्हू سب نہ سونا پکھی سب نہ ہنج، کہ ماण्हू منج اچے بو بہار جی۔ بو بہار جی، یہ جذبات ہیں ان کے کولیگس کے، اور جو ان کے ماتحت عملہ ہے خاص طور پہ، سب کے جذبات یہ ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے بارے میں، اور سب کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اسی طرح ایکٹیو رکھے اور خوش رکھے۔ سردار صاحب کو یاد رکھیں گے، آئندہ بھی کوشش کریں گے ان سے جو ہے رابطہ جو ہے بحال رہے،
मौसम के हवाले से, हर चीज़ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। थैंक यू सरदार साहब बात करने का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे रिटायरमेंट के बाद। तो आप क्या करेंगे ये तो बता दें थोड़ा सा, ये तो मैं भूल ही गया। देखिए मैं अगेन वही कि मैं बहुत कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करता, तो जो सामने आएगा कुछ कहीं से कोई मेरा मतलब मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर 6 साल मैंने पढ़ाया है, तो मुझे उस काम से भी दिलचस्पी है। तो इस तरह की कोई ऑफ़र हुई कहीं यूनिवर्सिटी से, कोई क्लाइमेट रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी कोई इस टाइप की, तो देखेंगे इंशाल्लाह। मसरूफ़ तो रखना है अपने आप को, क्योंकि एक मेट्रोलॉजिस्ट जो है ना बेसिकली वो किसी हमारे साथी ने कहा था कि मेट्रोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नेवर रिटायर्स है, वो अपने आप को रखना है कुछ ना कुछ। तो अच्छा एक मैसेज दे दें मेरे इस चैनल के थ्रू ना, किस यूथ को ख़ास तौर पे, क्या मतलब मैसेज क्या है आपका, ये पूरा निचोड़ आपकी क्या है आपकी पूरी सर्विस का इसका? देखिए मैं मतलब ज़ाहिर है ऑफिस के कोलीग्स को एक मशवरा दिया करता हूँ कि जी आप जो है ना एकोमोडेटिंग रवैया होना चाहिए आपका दूसरों के लिए, और बेनिफिट ऑफ डाउट दें दूसरे को हमेशा। दूसरा कोई आपसे अगर कोई बात कर रहा है तो वो किसी ख़ास पस मंज़र में कर रहा है, किसी पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, आप जो उसको कंसीव कर रहे हैं आप किसी दूसरे पर्सपेक्टिव। तो वो जिसे कहते हैं ना एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी ये कि जी यू पुट योर सेल्व्स इन समबडी एल्स शूज़, कि आप दूसरे की जगह खड़ा होकर देखें कि वो जो बात कर रहा है या वो कुछ सोच रहा है या उसका कोई प्रॉब्लम है, आप ख़ुद को वहाँ एक तरह से तसव्वुर करके देखें, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। और सिंसियर रहें अपने काम से, और यानी हार्ड वर्क जो है ना वो अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देता है, वो आपको पे बैक करता है। हमेशा मुखलिस रहें, दयानतदारी से काम करें, और आप जो भी दयानतदारी से काम करते हैं, मुखलिस रहते हैं लोगों के साथ, तो उसका यानी लव बिगेट्स लव, वो कहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। आप दूसरे को इज़्ज़त दें तो दूसरा भी आपको इज़्ज़त देता है। तो ये बहुत एक तरह में मेट ऑफिस में ये बात आपने नहीं पूछी और रह गई कि मेट ऑफिस का बड़े एहसानात हैं कि कोई 15 से 20 कम से कम 18 से 20 ममालिक में गया हूँ, मुख्तलिफ वर्कशॉप ये रह गया जी, मुख्तलिफ वर्कशॉप में, कॉन्फ्रेंसेस में, और यकीन करें कि 18 से 20 ममालिक में घूमे फिरे हम। इतने बेस्ट लोग जितने पाकिस्तान के हैं, जितना ये खूबसूरत मुल्क है, इतना कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन चीज़ों को हम जो है ना एक थोड़ा सा होता है कि ऑफिस में हैं आप तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, और घर में है तो डिफरेंट होता है। तो मैं कहता हूँ आपकी फैमिलीज़, 3 फैमिलीज़, मैं अपने साथियों से भी यही कहता हूँ। कल भी हम उसमें अलविदाई डिनर में थे, तो मैं यही कह रहा था कि एक आपकी घर की फैमिली है, एक आपके ऑफिस की कुलीग्स की फैमिली है, एक आप लोग हैं मीडिया और सारे दोस्त अहबाब जिनसे हमारा इंटरेक्शन रहता है, ये फैमिली है। तो जिस आदमी से भी 2-4 दफ़ा आप मिले जुलें, बातचीत रहे उससे, तो वो एक तरह से आपका फैमिली मेम्बर बन जाता है। तो उसको जस्ट लाइक ट्रीट देम लाइक फैमिली मेम्बर, और आप मुखलिस रहें, आप मेहनत करें, और शॉर्टकट का एक आ जाता है ना कि शॉर्टकट ना ढूंढें। बिल्कुल, ये इसका मैं कायल नहीं हूँ किसी शॉर्टकट, मतलब उस पर काम करके पहुंचा जाए आगे। जी बिल्कुल, काम करके पहुंचा जाए, और आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला ज़रूर उसका अजर देता है, पहुंचाता है उस आपकी मंजिल पर। जी बिल्कुल, मेहनत से काम करें और दूसरों के लिए मुखलिस रहें, और अपने काम को जो है सिंसियरिटी के साथ अंजाम दें। ये पैगाम है सरदार साहब का, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अभी जो आइंदा की लाइफ है इनकी अच्छी गुजरे, और जो ये चाहते हैं उसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता करे।